जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है। वो हरकत जब बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। आपकी जो आदत है वो आपका किरदार बनाती है और आपका किरदार जो है वो आपकी तकदीर बनाता है। हमारी 14,700 फीमेल फैकल्टी है। वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जिस छाँव से इज्जत नफ्स मजरूह हो, जख्मी हो, उस छाँव से धूप कहीं ज़्यादा बेहतर है। दुनिया में जितने भी बड़े नाम या आज भी याद रखे जाते हैं, चाहे वो कितनी ही सदियों पहले आए हों, वो वही नाम याद रखे जाते हैं जिन्होंने अच्छे अल्फाज में, जिन्होंने इंसानियत की कहीं ना कहीं खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद। काफ़ी दिनों बाद पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह अब जो है वो स्पीड के साथ पॉडकास्ट आएंगे और बहुत मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लिया था, लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट आने वाला है। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़े का होने वाला है, इमोशनल होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक पर्पस के हवाले से पॉडकास्ट है। और ये पॉडकास्ट जो है एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जर्नी को कवर करने वाला है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हज़ारों लाखों लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है TCF, द सिटीज़न फाउंडेशन। एक स्कूल का पूरा सिस्टम है, और उसके वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस्फंदियार साहब। और आज हम TCF के पूरे जर्नी के हवाले से बात करेंगे किस तरह से लाखों लोग, लाखों बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं, हज़ारों स्कूल चल रहे हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ को मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है, और क्या तरीक़ेकार हैं, पूरा जो है ना हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल, हमें होस्ट करने का, आपकी मेज़बानी का बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ, आपने मेरा डायलॉग बोल दिया। बट या थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि TCF से पहले आप क्या करते थे? मैं आपका बचपन, जवानी, उसको ब्रीफली आई वांट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने जो है अपना आगाज़ किया था करियर का। तो मैं बैंकिंग में कुछ साल काम किया है, मैंने IT में कुछ साल काम किया है, यूटिलिटी सेक्टर में, सेलुलर इंडस्ट्री में काम किया है। और अब पिछले 11 साल से जो है मैं द सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ, और डिफरेंट अगेन डिपार्टमेंट्स में जो है वो काम करता रहा हूँ। और अब जो है मैं डेवलपमेंट को जो है वो देख रहा हूँ। सिटीजन फाउंडेशन में आने का क्या रीज़न था? सिटीजन फाउंडेशन मेरे प्लान का हिस्सा तो कभी भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरी तकदीर का हिस्सा ज़रूर था। कातबे वक्त ने जो है वो लिखा हुआ था, क्योंकि मैं कराची इलेक्ट्रिक में काम करता था, और वहाँ पे मेरे एक कलीग थे, उन्होंने बताया था कि वॉलंटियर प्रोग्राम के बारे में। रेबर एक होता है, रेबर एक बड़ा मज़ेदार मेंटरशिप प्रोग्राम है जो 24 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द और ख़वातीन जो हैं वो करते हैं उसको। उसमें आप जो है वो बच्चों को तरबियत पे ज़्यादा फोकस करते हैं देन तालीम जो है। तो आप बड़ा भाई या बड़ा बाजी बन के जो है वो जाते हैं वहाँ पे, और 8वीं जमात के बच्चों को जो है वो उनके साथ 6 सैटरडेज जो है वो गुजारते हैं। उसका क्रक्स अगर मैं बताऊँ, सोच से तकदीर का मॉडल है कि जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है। वो हरकत जब बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। आपकी जो आदत है वो आपका किरदार बनाती है, और आपका किरदार जो है वो आपकी तकदीर बनाता है। अगर आपकी मनफी सोच है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपका मनफी जो है वो तकदीर होगी आपकी, और अगर मुस्बत सोच है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी जो है वो मुस्बत तकदीर होगी। तो ये प्रोग्राम जो है, इससे मैं जब गया था करने के लिए 2000 मेरे ख्याल से 11 की बात है शायद, तो मैं यही सोच के गया था कि मैं बच्चों को जो है बहुत सारा कुछ सिखाऊंगा, लेकिन जितने फूल दिए उससे कहीं ज़्यादा अपने दामन में मैं समेट किया, क्योंकि मुझे बहुत इस प्रोग्राम से सीखने को मिला, बहुत कुछ रिफ़्लेक्ट करने को मिला कि हमारे पास इतना होने के बावजूद इतनी आसूदगी क्यों नहीं है, और
ان کے پاس اتنا کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنی آسودگی کیوں ہے. تو کیا اور کیا کیا سیکھا آپ نے اس 2 سال کے دوران؟ اس میں جو ہے ایک چیز اور جو تھی وہ یہ 2 سال کا پروگرام تھا؟ نہیں, یہ تو 6 ہفتے کا ہوتا ہے سائیکل. 6 ہفتے کا 6 سیٹ. 2 سال یہ کہ میں ڈفرینٹ سائیکلز میں نے ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے جو ہے وہ کیے. تو ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ سیکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو ٹیلر میڈ سچویشنس جو ہیں زندگی میں کبھی بھی نہیں ملیں گی, لیکن ٹیلر میڈ رسپانس آپ کا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. تو انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ آپ اگر رسپونڈ کریں تو آپ کہیں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ زندگی کو سنبھال سکتے ہیں. بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر آپ کو دوائی دے, آپ نے دوائی کھائی اور دوائی کھانے کے بعد آپ کے منہ پہ دانے نکل آئے, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ درد تو وہی ہے, دانے بھی نکل آئے, اور ڈاکٹر کہے گا یار وہ ریئیکشن ہو گیا, لیٹ می چینج دا میڈیسن. میڈیسن چینج کی, دانے بھی ختم ہو گئے, پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو گیا, تو کہ ناؤ دا میڈیسن از رسپونڈنگ. سو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے سچویشن کا. دوسری چیز ہاتھ میں نہیں. ایک بڑی میں انٹرسٹنگ ایک انٹرویو پڑھا تھا 2 بھائیوں کا. ان کے جو والد تھے وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے, الکوہولک تھے, جیل بھی جا چکے تھے. یہ دونوں جڑواں بھائی تھے. ایک بھائی جو تھا وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ تھا, الکوہولک تھا, جیل جا چکا تھا, اور دوسرا بھائی کارپوریٹ بہت سکسیزفل آدمی, اور فیملی بھی بہت اچھی اس کی لائف گزر رہی تھی. تو جو انٹرویو تھا اس نے پوچھا کہ وائی یو لائک دیٹ, تو دونوں کا جواب جو تھا وہ ایک ہی تھا, وہ یہ تھا کہ بیکاز آف مائی فادر. جو ڈرگ ایڈکٹ تھا اس نے کہا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, میرا باپ الکوہولک تھا تو مجھے بھی الکوہولک ہی بننا تھا. اور جو کامیاب تھا اس نے کہا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہ رستہ چنا تو میری منزل کہاں ہوں. تو ایک نے ریئیکٹ کیا, دوسرے نے رسپونڈ کیا. سچویشن دونوں کی ایک ہی تھی. زبردست, ویری گڈ پوائنٹ. سو یہ بہت چھوٹی بیسک چیزیں ہیں لیکن بہت معنی خیز ہوتی ہیں, جو آپ اس پروگرام کے تھرو رہبر جو TCF کرتا ہے اس کے تھرو سیکھتے ہیں آپ. اب مجھے نا TCF کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا اب ڈیٹیل کے اندر کہ TCF کیا ہے. اچھا, دا سٹیزنس فاؤنڈیشن جو ہے یہ چند دوست 1995 میں جو ہے وہ جو ڈرائنگ روم میں اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ یار اگر ہم سلوشن کا حصہ نہیں ہیں تو ہم مسئلے کا حصہ ہیں, کیونکہ گورنمنٹ پہ یا دوسرے اداروں پہ بات کرنا بہت آسان ہے کہ یہ نہیں کر رہا ہے, یہ فلاں یہ نہیں کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو سوچتے ہوئے جو ہے انہوں نے ڈفرینٹ پروگرامس دیکھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں پاسبل ہیں جو معاشرے میں جو ہے سدھار جو ہے وہ لا سکتی ہیں. ایونچولی جو چیز ہیلتھ پہ بھی سوچا انہوں نے. اب ہیلتھ کا ایک چیز معلوم ہوئی کہ جو 40% بیماریاں ہیں وہ ہائیجین ریلیٹڈ. اگر آپ صرف صفائی ستھرائی کا خیال کر لیں تو 40% بیماریاں جو ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں پاکستان سے. سو اربوں روپے جو ہم ہیلتھ پہ لگاتے ہیں وہ صرف تعلیم کے تھرو جو ہے وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. آپ سیفٹی سیکورٹی لے لیں, آپ جنڈر ایکوالٹی لے لیں, آپ پراسپیرٹی لے لیں, اکنامک گروتھ لے لیں, کوئی بھی آپ مسئلہ اٹھا لیں اس کا کہیں نہ کہیں سرا جو ہے وہ تعلیم سے جا کے جو ہے وہ جڑتا ہے. تو سوال کئی ہیں, جواب صرف اور صرف تعلیم ہے. تو انہوں نے کچھ اپنی پراپرٹیز بیچیں, کچھ اپنی انویسٹمنٹس بیچیں, اور اپنے پیسوں سے 5 اسکول جو ہیں کراچی میں شروع کیے. 5 اسکول اور 800 بچے اس میں جو ہے وہ انرول تھے. تو 96 میں یہ تو بہت زیادہ پیسے لگے ہوں گے اس کے لیے. اس میں پیسے لگے تھے بٹ دل تھا ان کا, اور ان کا سوچ یہ تھی کہ ہم آگے 20 سال میں جو ہے 1000 اسکول یونٹس جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ بنائیں گے. سو الحمدللہ 2014 میں وہ خواب جو ہے وہ پورا ہوا, اور 1000 اسکول یونٹس جو ہیں وہ TCF کے بن گئے. اس وقت 800 بچے تھے, آج 3,01,000 بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. اس کا ماڈل جو ہے نا بہت ہی سادہ سا ہے. اور اسکولس کتنے ہیں اب آج کی تاریخ میں؟ 2033 اسکول یونٹس ہیں پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. سو اگر ایکسٹریم ساؤتھ KT بندر سے لے کے نارتھ بٹل بٹگرام, ویسٹ گوادر, ایسٹ واگا بارڈر اینڈ آل ان بٹوین, یہ تمام اسکول جو ہیں TCF کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہاں پہ. اور ماڈل کی جو بہت سادی سی چیزیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک تو یہ کہ Day 1 سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہوگا. سو یہ اسٹرکچرز جو کہ
بیسک کمیونٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے بچوں کو. تو یہ خوبصورت اسٹرکچر جو ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت بچوں کے لیے تحفہ ہے. لائبریری ہے اس میں سائنس لیبس ہیں, کمپیوٹر لیبس ہیں, کھیلنے کا میدان ہے, کشادہ کمرے ہیں, ہوادار کمرے ہیں, روشن کمرے ہیں. تو یہ بہت بیسک سی چیزیں ہیں جو کہ آرٹیکل 25A ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو تعلیم ملنی چاہیے. تو وہ تعلیم ہم کوشش کر رہے ہیں دینے کی. دوسری جو چیز وہ یہ کہ Day 1 سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی بھی بچہ اس وجہ سے واپس نہیں کریں گے کہ اس کے والدین پیسے نہیں دے سکتے. حالانکہ ہم فیس چارج کرتے ہیں لیکن ہماری منیمم فیس جو ہے وہ پرائمری میں 10 روپے ماہانہ ہے اور سیکنڈری میں 20 روپے ماہانہ ہے. آن این ایوریج ماہانہ منیمم فیس جو ہے. اچھا اس کا بھی پیچھے ایک فلسفہ ہے اس کے کہ وہ بقول اشفاق احمد صاحب کے کہ جس چھاؤں سے عزت نفس مجروح ہو, زخمی ہو, اس چھاؤں سے دھوپ کہیں زیادہ بہتر ہے. تو عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے والدین کی. صحیح بات ہے. تو ان کو لگے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں اور ان پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہے. سو آن این ایوریج ہم پورے پاکستان سے جو ہے ہمیں 150 سے 200 روپے پر بچہ جو ہے ملتے ہیں. باقی پیسے جو ہیں وہ ہم زکوٰۃ اور ڈونیشنس کے تھرو جو ہے وہ ریز کرتے ہیں. تیسری جو چیز تھی وہ یہ کہ اسکول کمیونٹی کے قلب میں بنایا جائے گا, کیونکہ ریسرچ کہتی ہے کہ اسکول اگر 500 میٹر دور ہے اگر کمیونٹی سے تو 15% انرولمنٹ گر جاتی ہے آپ کی بچیوں کی. جسٹ امیجن کہ اگر 1 کلومیٹر اسکول دور ہو تو کتنی زیادہ آپ کی انرولمنٹ گرے گا. ہم جو افلوئنٹ فیملیز ہیں وہ بعض دفعہ ریئلائز نہیں کرتے کہ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر بھی دور ہے تو ڈرائیور یا گاڑی ہے کوئی نہ کوئی لے کے چلا جاتا ہے آ جاتا ہے. جو والد والدہ جو ہیں وہ ٹیوشن فی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کمیوٹ آنا جانا کا کرایہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے بہت بڑے وہ نہیں ہوتے ہیں اسکولس, تو کمیونٹی کے اندر بنائے جاتے ہیں تاکہ بچے سیف انوائرمنٹ میں آ اور جا سکیں. ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ 50% جینڈر ریشو. سو اکراس پاکستان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 50% جینڈر ریشو رکھا جائے. اور یہ متھ ہے کہ والدین جو ہیں اسپیشلی لو انکم کمیونٹیز سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو, خاص طور پہ بچیوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے. آج کی تاریخ میں وہ بھیجنا چاہتے ہیں ایز لانگ ایز آپ سیف سیکورڈ انوائرمنٹ دیں, ایز لانگ ایز آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں, ایز لانگ ایز آپ افورڈیبل ایجوکیشن دیں, اینڈ ایز لانگ ایز آپ گھر کے قریب جو ہے اسکول بنا دیں. ہم بہت ریموٹ ایریاز میں کام کرتے ہیں. بہت میں اسکول میں جو آیا تھا کورنگی والے, میں شوق ہو گیا تھا دیکھ کر کہ ہر کلاس کے اندر لڑکیاں زیادہ تھیں. جی 9 کلاس, میٹرک کلاس, 1 کلاس, 2 کلاس, سب میں لڑکیاں زیادہ ہیں. میں نے بولا یار یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ساری بچیاں ہیں اینڈ دے آل ور لائک ویری گڈ, اور جو ہے نا بہت زیادہ برائٹ تھے اینڈ دے آل ور لائک ویری ہیپی. میں نے بولا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. تو آئی تھنک یہ آپ کا جو ماڈل ہے اس کا ریزن ہے کہ آپ نے گھروں کے قریب ان کمیونٹیز کے قریب رکھا ہوا ہے, قریب اور سیف سیکورڈ انوائرمنٹ. تو اب ہماری 100% خواتین ٹیچرز ہیں, ہماری 14,700 فیمیل فیکلٹی ہے. وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز ان پاکستان آفٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو ہم نہ صرف جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بھی جو ہے. یہ کیسے کیا آپ لوگوں نے؟ یہ شروع میں ہی ماڈل کا جو ہے ایسا, اور اگین اس میں کریڈٹ جو ہے جو فاؤنڈرز کو جاتا ہے کہ سوچ اس وقت تھی. اور اس وقت انہوں نے جو ایک اور بہت میرے خیال سے دانش کی جو چیز کی وہ یہ کہ انہوں نے گورننس جو ہے وہ پراپر, جیسے کہ کوئی بھی کارپوریٹ جیسے گورن کی جاتی ہے اسی طرح سے اس کو اسٹرکچر جو ہے وہ بنایا جائے. تو اس وقت بھی جو اسٹرکچر جو بنیاد تاغبل ڈالی تھی وہ 5 اسکولوں کے کو دیکھ کے نہیں ڈالی تھی, وہ 1000 اسکول آگے آنے والے سالوں میں کیسے چلنے ہیں, تو آج کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے اس 1000 کو پہنچنے کے لیے. تو اس طرح سے اس کی داغ بل ڈالی. تو گورننس جو ہے وہ بہت پروفیشنل جو ہے انڈیویجولس جو ہیں وہ اکراس پاکستان جو ہیں وہ ہائر کیے گئے, اور پیڈ امپلائیز ہیں جو سارے کے سارے وہاں پہ کرتے ہیں. اور ایک اور جو چیز اس کے ساتھ ساتھ کی کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے وہ کم رکھی جائے اور پروگرام پہ زیادہ خرچ کیا جائے. تو ہماری 10 سے 12% کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے وہ رہتی ہے, باقی سارا کا سارا جو ہے وہ
اسکولس اور پروگرامس کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے. انٹرنیشنلی اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ 25 سے 30% جو ہے ان کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, اور 70% جو ہے وہ پروگرام میں جاتا ہے. بہت سارے ادارے باہر میں جانتا ہوں جہاں 50% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, اور باقی جو ہے پروگرام میں جاتا ہے. تو اس پہ بھی ہم پروگرام میں کس طرح سے انویسٹ ہوتا ہے؟ پروگرام میں یہ کہ پروگرام ہم اسکولس کی بات کریں کہ پروگرام جب ہم بات کریں کہ اسکولس کے اندر جو میکسیمم آپ کا جو خرچہ ہے وہ اسکولس بچوں پہ, ٹیچرس پہ, ٹیچرس کی ٹرانسپورٹ پہ, کیونکہ بہت سارے علاقے جہاں ہم کام کریں وہاں ایک بھی پڑھا لکھا شخص موجود نہیں ہے, تو ہم ٹیچرس کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ دشواری ہوتی ہے ٹیچرس ڈھونڈنے کی. پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ لوکلائز ٹیچرس مل جائیں, نہیں ہوتے تو پھر ہم گاڑی سے گھر سے ٹیچرس کو پک کیا جاتا ہے, اسکول میں ڈراپ کیا جاتا ہے, اسکول سے پک کرتے ہیں, گھر پہ ڈراپ کرتے ہیں, تاکہ ان کو بھی آنے جانے میں جو ہے وہ دشواری نہ ہو, اور اس علاقے میں بھی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ پھیل جائے. اور ہم نے جو ایک آبزرو کیا وہ یہ کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں جن علاقوں میں ہم لوگ ہیں وہاں پہ اب ماشاء اللہ جہاں ایک بھی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا وہاں پہ اب اور کئی اسکولس کھل گئے ہیں, ایکو سسٹم چینج ہو گیا, اسٹیشنری کی دکانیں کھل گئی ہیں, کتابوں کی دکانیں کھل گئی, تو وہ ایکو سسٹم پورا. تو اس پہ بھی ہم ایک ریسرچ جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے, وہ انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں میں جو ہے ہم شیئر بھی کریں گے. وہ یہی کہ ہم یہ کیونکہ یہ اینیکڈوٹل ہے, امپیریکل ایویڈنس بھی بعض دفعہ جو ہے ریسرچرس کو چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا جی آپ نے جا کے دیکھ کے آبزرو کر لیا, انہوں نے جا کے کر دیا, لیکن امپیریکلی کوئی پروون ڈیٹا ہے آپ کے پاس, تو اس کا ایک پورا ایک ریسرچ بن رہا ہے, ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر. کتنی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اس علاقے میں اسٹیشنری کی دکان کھل گئی ہے. ہاں, تو سوچیں کہ کسٹمرز آ گئے, کسٹمرز ایز ان کے لوگوں نے اسپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے تھوڑے بہت تعلیم کے اوپر. بالکل سوچ بدل گئی ہے نا, پرائیورٹی بدل گئی ہے ان کی کہ دکان کھل گئی ہے اسٹیشنری کی. سو بیوٹیفل. جس ایریا میں بچے اسکول نہیں پڑھتے تھے اب وہاں اسکول پڑھنے لگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے فیڈ دے دی ٹیچرس کی, کیونکہ جو پڑھے لکھے بچے آپ نے وہاں پہ دے دی. پہلے ہم تو ٹرانسپورٹ کر کے لاتے تھے, جو بہت سارے کمرشل اسکولس لو فی پرائیویٹ اسکولس ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ دور سے لائیں, ورنہ ان کی کاسٹ پڑ جاتی ہے کمرشل اسکول سے. تو اگر لوکل ایریا سے مل جاتا ہے ٹیچر آپ کو تو آپ وہ اسکول فیزیبل ہوتا ہے چلانے کے لیے, تو آپ کو وہ اسکولس بھی کھلنے کے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. ہمارے اس وقت پرائیویٹ اسکول جو ہیں تقریباً میرے خیال سے 40% بچے جو پورے پاکستان میں جا رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولس میں جاتے ہیں پوری تعداد کا. اور ایک اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اسکول اس تیزی سے نہیں کھلے جس تیزی سے آبادی بڑھی ہے. کوالٹی ایجوکیشن بھی بہت بڑی ہے نا. فار ایگزامپل میرے ایریا میں گورنمنٹ اسکول ہیں تو مجھے پتا ہے کہ میرے ایریا میں کوئی بھی نہیں جائے گا, جی ایریا سے کوئی بھی بچہ نہیں جائے گا. کوالٹی بہت ایکسیس اور کوالٹی دونوں کا ایشو ہے کہ بعض دفعہ میں ماحول بھی برا ہے, کلچر بھی برا ہے. سو اٹس ریئلی بیڈ. اگر بہت اچھا ہوتا تو شاید میں اور آپ یہ پوڈ کاسٹ کر نہیں رہے ہوتے اور ٹی سی ایف ایگزسٹ نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے واقعی. اسی وجہ سے تو ٹی سی ایف کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. اچھا, ٹی سی ایف کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ مڈل کلاس ایریا میں اور لوور مڈل کلاس ایریا میں اسکول کھولا جائے اور وہیں کی آڈینس کو ٹارگیٹ کیا جائے. دیٹ از دا مین پرپز. مڈل نہیں ہے ہمارا, باٹم آف دا پیرامڈ جو ہے لوور کلاس, لو انکم جو ہے لوور مڈل کلاس, لوور مڈل یا بالکل لوور کلاس, لو انکم جو ہے جس میں آپ کے ٹھیلے والے ہیں, چوکیدار ہیں, آیا ہیں, ڈیلی ویجز جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض کیسز میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بھیک مانگنے والے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی جو ایک بہت خوبصورت چیز مجھے لگتی ہے, وہ تو بہت امیر ہوتے بھیک مانگنے والے کراچی میں اسپیشلی. ہاں, کراچی میں پر کیپٹا میں پڑھ رہا تھا کہ تو وہ شاید بیچتے بھی نہیں ہوں, لیکن میں جو انٹیریئر وغیرہ میں جو میں نے دیکھا ہے میرے مشاہدے میں رہا ہے, تو وہاں پہ جاتے ہیں ان کے بچے بھی جو ہیں, اور وہ پورا بدل جاتا ہے نا, ایک سوچ بدل جاتی ہے. آپ کو جو ہے جب آگاہی آتی ہے تو پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کام صحیح نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. تو آگے پھر آپ
اگر اپنے بڑوں کو نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنی آگے والی جنریشن جو ہے وہ کم سے کم رک جاتی. کیونکہ تعلیم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تعلیم کسی کو آپ معیاری تعلیم دے دیں اور اچھی تربیت کر دیں تو ورسٹ کیس سینیریو وہ پیسے لے نہیں رہا ہوتا, اینڈ بیسٹ کیس سینیریو وہ پیسے دے رہا ہوتا ہے, آگے وہ والنٹیئر کر رہا ہوتا ہے, اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے. اور ہمارے جو 14,700 ٹیچرز ہیں اب آج کی تاریخ میں, اس میں 1,800 اب ہماری اپنی بچیاں ہیں جنہوں نے TCF سے پڑھا ہے, وہ اب ان اسکولز میں پڑھا رہی ہیں. 40 سے زیادہ پرنسپلز اب ہو چکی ہیں جو اب ان اسکول میں جو ہے المنائے ہماری جو ہیں, اور ایک جو ہیں وہ اب 25 سے 30 پرنسپلز کی مینیجر ہیں جو ان کو مینیج کر رہی ہیں, ایک المنائے ہماری جو ہیں. اور آنے والے سالوں میں یہ تعداد بڑھے گی, ڈیفینیٹلی بڑھے گی. ایسے ہی ہے. اچھا, ایک اور فوکس بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کے ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہے TCF کا, تو اس کو بھی تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں. دیکھیں, اس میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جینڈر ریشو جو ہے وہ برابر رکھا جائے, کیونکہ اکثر پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں لڑکیوں کی جو ریشو ہے بہت کم ہوتا ہے. سو یہ پرنسپل کا ایک طرح کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ جینڈر پیرٹی جو ہے وہ برقرار رہے. یہ کیسے کرتے ہوں گے؟ اس میں جیسے اگر کوئی بیٹے کے لیے ایڈمیشن کے لیے آئے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا گھر میں کون کون بیٹی ہے کہ نہیں ہے. اگر اسکول گوئنگ ایج ہے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی میں تو صرف 100 روپئے ہی دے سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ 50 روپئے دے دیں بیٹے کے, 50 روپئے بیٹی کے, لیکن بیٹی کو لائیں, دونوں کا ایڈمیشن جو ہے آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. تو وہ ایک کانشیس ایفرٹ ہے, مطلب یہ حسن اتفاق نہیں ہے, حسن اہتمام ہے. پورا سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو ماڈل کو جو ہے اس حساب سے لکھے گیا ہے. اور یہ بھی جو ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں نا کہ صرف لڑکیوں کو پڑھا دیں کسی علاقے میں اور لڑکوں کو نہ دیں تعلیم, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خرابی پیدا کرتا ہے. تو دونوں کو جو ہے خطرناک ہے, کیونکہ لڑکے ہی موبائل چھینتے ہیں, لڑکیاں تو نہیں چھینتی. دیکھیے وہ ہے, پھر ان کے جب میریجبل ایج ہوتی ہے تو پارٹنرز آپ کو نہیں ملتے, کیونکہ آپ نے اگر اسی کمیونٹی میں کرنا ہے تو آپ کو پارٹنرز ملنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو بہت اس طرح سے مشکلات جو ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی سے باہر کرنا نہیں چاہتے ہیں شادی اپنے بچوں کی, تو وہ پھر اگر اس کمیونٹی میں آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیے بچے جو ہیں, سو میل رول ماڈلز جو ہیں وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ فیمیل رول ماڈلز ہیں. اگریڈ, ایسا ہی ہے, ویری امپورٹنٹ. اچھا, TCF کے اسکول جو ہیں وہ عام طور پر روڈ پر دکھتے ہی نہیں ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, میں نے نوٹس کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, میں نے خود نہیں دیکھے تھے بہت عرصہ. ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بناتے اسکول جو ہیں وہ یا تو اربن سلمس میں ہیں یا پھر ہم گاؤں گوٹھوں میں ہوتے ہیں. وہ اب جیسے مچھر کالونی میں ہمارے 4 کیمپس ہیں. مچھر کالونی میں 4 کیمپس ہیں. اب مچھر کالونی لوگ پکنک کرنے کے لیے کراچی میں کوئی زندگی میں پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ جاتے ہوں گے, مچھر کالونی کو دیکھتے بھی ہوں گے, لیکن مچھر کالونی کے اندر کبھی کسی نے قدم. کس طرح مچھر کالونی یہ چماڑی پور روڈ پہ آپ جاتے ہیں تو رائٹ پہ لیاری ہے, لیفٹ پہ مچھر کالونی آپ کو آتا ہے, جو ریلوے لائن بھی آپ دیکھتے ہوں گے. تو وہ 7 لاکھ کی آبادی ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. آپ اس طرح سے سوچیں کہ کوئٹہ کی آبادی 10 لاکھ ہے, مچھر کالونی صرف جو ہے وہ 7 لاکھ ہے. لگزمبرگ ملک ہے, اس کی آبادی 6.5 لاکھ ہے, اور مچھر کالونی جو ہے اس کی آبادی جو ہے وہ 7 لاکھ ہے. تو آپ بہت ہی کرامپڈ, مطلب ون آف دا اگین موسٹ کنجسٹڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز پرابیبلی دنیا میں میرے خیال سے ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقوں میں جو ہے وہ مچھر کالونی کا شمار ہوتا ہوگا یقیناً جو ہے. تو وہاں 4 کیمپس. تو اب ان علاقوں میں جو افلوئنٹ ہوا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے, نہ جانا ہوتا ہے نہ آنا ہوتا ہے, تو اس کو کبھی نظر نہیں آئے گا. اور کون سے علاقے میں؟ ملا عیسیٰ گوٹ ہے, ملیر کی طرف ہے, سمار گوٹ ہے. ابھی میں صرف کراچی کی سببس کی, لیکن اب کیٹی بندر ہے. کیٹی بندر بہت قریب ہے کراچی سے, آپ 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں کیٹی بندر پہنچ جاتے ہیں. گھارو ہے. اب یہ اگین, اور کیٹی بندر کے اندر پھر بہت آگے اسکولز ہیں وہاں پہ کئی TCF کے. وہ علاقہ جو ہے وہ حالانکہ کراچی سے بہت قریب ہے, لیکن عام آدمی کوئی وہاں جاتا نہیں, کہ اس کا کوئی کام نہیں پڑتا وہاں پہ. سو اس وجہ سے اسکولز نظر ہمارے جو ہیں وہ
کم آتے ہیں کیونکہ ہم فلوئنٹ ایریاز میں چھوٹے علاقوں میں ہوتے ہیں بیسکلی. ہمارا جو ہے وہ لو انکم کمیونٹیز میں ہی جو ہے وہ فوکس ہے, انہیں کو سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے ہمارے. بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. میں یہ نوٹس کر رہا تھا کہ یار ٹی سی ایف کے اسکولس کیوں نہیں دکھتے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں دکھے کیونکہ ہم تو شار فصل پہ زندگی گزار رہے ہیں, تو وہاں کیوں دکھیں گے. بالکل ایسے ہی. اوکے, لیاری میں بھی ہے آئی تھنک. جی لیاری میں جو رائٹ سائڈ پہ وہ دکھتا ہے, وہ مین روڈ سے اگر رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھتا ہے کاوزی کیمپس ہمارا جو ہے ٹی سی ایف کا. یہ کس طرح سے مینیج ہو رہا ہے پورا سسٹم؟ میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں کہ اتنے سارے اسکولس بن کیسے رہے ہیں. جی دانیال آپس کی بات ہے, بعض دفعہ میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں جب میں وزٹ کرتا ہوں. اب میرا بھی کل مٹیاری جانے کا ہے, پھر تھر پا کر انشاءاللہ اگلے دن کا ہے. نئے اسکولس کھل رہے ہیں؟ نہیں, ایگزسٹنگ اسکولز ہی ہیں. ہمارے جو ڈونرز سپورٹ کر رہے ہیں, دے وانٹ ٹو وزٹ, تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن واقعتاً میں بھی حیران ہوتا ہوں, لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ کہ گورننس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور دوسرا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی. تو آپ کی اگر اچھی گورننس ہو, اچھی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور اچھا کلچر ہو. اچھا کلچر جو ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کلچر ایٹس اسٹریٹجی فار بریکفاسٹ. تو آپ کتنی بھی زبردست, کتنی بھی خوبصورت اسٹریٹجی لے کر آ جائیں, لیکن اگر ویری گڈ پوائنٹ, آپ نے کلچر کو ایڈریس نہیں کیا تو وہ نہیں کر سکتا. کلچر کس طرح سے بنایا ہے؟ سو کلچر کا یہ ہے کہ ایک تو ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چلڈرن ڈو واٹ یو ڈو, دے ڈونٹ ڈو واٹ یو سے. تو جو آپ کرتے ہیں, مطلب آپ فون آئے اور آپ کہیں گے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں والا چیز ہے, یا گھنٹی بجے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اور بعد میں بچے کو ڈانٹیں کہ جھوٹ مت بولنا. تو وہ بچہ وہ دیکھے گا جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. سو کلچر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ سرٹن ویلیوز ہیں, جس طرح ہماری 4 کور ویلیوز ہیں ہماری, جس پہ ہم بہت جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. تو سنسیریٹی نمبر 1 ہے, سروس جو ہے وہ نمبر 2 ہے, بیوٹی نمبر 3 ہے, اور 4th جو ہے وہ پازیٹیو کنڈکٹ ہے. سو کوئی بھی کام نیک نیتی سے جب آپ کر رہے ہوں, کوئی سروس جو ہے, تو اس میں نیت جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات, کہ نیت آپ کی جو ہے بہت صاف ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر اچھی نیت سے آپ سروس کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ حسن کا پہلو بھی جو ہے, جو حسن اخلاق ہے, حسن اہتمام ہے, مطلب جو فنس نفاست جسے کہتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں. جیسے میں چائے کا پیالہ اگر آپ کے لیے لے کر آؤں, اور میں بہت نیک نیتی سے آپ کے لیے بنایا میں نے, اور میں جو ہے وہ آپ کو خدمت پیش بھی کیا میں نے, لیکن پرچی جو ہے وہ کسی اور رنگ کی ہے, پیالہ کسی اور رنگ کا ہے, پانی ٹپک رہا ہے اس میں, تو وہ جو حسن والی چیز ہے وہ نہیں آتی ہے اس میں, اور ایک دم سے چائے کا مزہ جو ہے وہ ایک دم سے کرکرا سا ہو جائے گا آپ کا. حالانکہ آپ نے نیت بھی اچھی تھی, خدمت بھی کیا آپ نے, لیکن آپ کا جو ہے وہ اس میں حسن جو ہے وہ نہیں تھا. تو اس کا بھی چیز ہے کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفاست ہو, مہارت ہو, مسلسل بہتری ہو. سو ہمارا جو سیلف کریکشن میکانزم جو ہے وہ بہت اچھا روبسٹ ہے اس میں, کہ آج سے 10 سال پہلے جو ٹی سی ایف تھا اس سے کہیں زیادہ آج بہتر ہے, اور اسی ویلیو کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں, اگلے 10 سال کے بعد, اس سے کہیں اور زیادہ بہتر نظام جو ہے وہ انشاءاللہ چل رہا ہوگا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے الومنائز کی بات کی تھی, تو مجھے اسٹوریز سننی ہے, سکسیس اسٹوریز کی, سکسیس اسٹوریز ٹی سی ایف کی. میں نے سنا بہت ساری ہیں. بہت ہیں الحمدللہ, اور کئی سیر آپ کا خون جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے جب ایک ایک بچے کو جب آپ دیکھتے ہیں اتنا کامیاب ہوتے ہوئے. میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے کاوزی کیمپس میں ہی جو ہے جو لیاری کی طرف ہے, اس میں میں ایز اے مینٹور جو ہے وہ جب والنٹیئر تھا میں ٹی سی ایف میں, تو میں رہبر کے طور پہ جو ہے مینٹور کے طور پہ گیا تھا. تو وہاں ایک بچہ جو تھا 8ویں جماعت میں, ایوب نام تھا اس کا, اس سے ملاقات ہوئی میری, اور اس کو آرٹ کا بہت شوق تھا. وہ آرٹ ہر وقت جو ہے ڈرائنگز بھی کرتا تھا, اور باقی چیزوں میں بھی انٹرسٹ لیتا تھا. تو خیر وہ 6 ہفتے کا پروگرام تھا, وہ ختم ہو گیا.
फ़ोन पे ऑन एंड ऑफ हमारी बात कभी हो जाती. 3 साल बाद उससे मुलाकात हुई मेरी. तो उसने मुझे एक चीज़ कही, कहता है कि एसफंदियार साहब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मैंने कहा क्या? कहता है कि एसफंदियार साहब मैं मज़लूम नहीं हूँ, मैं ख़ुद मुख्तार हूँ. तो मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं विक्टर हूँ. मतलब मैं अपनी जो सिचुएशन है उनका, वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उसका ग़ुलाम नहीं हूँ. मैं अपनी तकदीर जो है बदल सकता हूँ अगर मैं मस्बत सोच रखूँ. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि 3 साल बाद उसे ये बात याद थी. और वो आर्ट कॉम्पिटिशन्स में अक्रॉस पाकिस्तान जहाँ जहाँ होते थे वो हिस्सा लेता रहता था. सो एक कॉम्पिटिशन में उसको कोई 6 से 7 लाख रुपए मिले. अब मैं ये सोच रहा था, एक लो इनकम कम्युनिटी से बच्चा है, उसको 6-7 लाख रुपए मिले. मैं होता उसकी जगह तो मैं क्या करता, मैं शायद मोटरसाइकिल लेता, कपड़े अच्छे लेता, जूते लेता, इस तरह के कुछ खर्चे करता. अयूब ने बड़ी अजीब सी चीज़ की. उसने मच्छर कॉलोनी में गवर्नमेंट का स्कूल अडॉप्शन के लिए जो है वो पैसे उसमें लगा दिए. और आज अयूब जो है वो 150 से 250 बच्चे जो हैं मच्छर कॉलोनी में, गवर्नमेंट का स्कूल है जो वो चला रहा है. और वहाँ पे जो है वो तालीम दे रहा है बच्चों को. स्कूल ऑफ स्टार्स के नाम से वो स्कूल चल रहा है वो माशाल्लाह. सो दैट इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन. जो एक होता है कि आपकी माइंडसेट आपका चेंज कर देता है और वो आगे. सो हमें खुद भी नहीं पता बाज़ दफ़ा चलता है कि जो बच्चे हैं या जो टीचर्स हैं हमारे, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बाज़ दफ़ा TCF जब छोड़ भी देते हैं तो आगे जाके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है किस तरह से चेंज लेकर आ रहे हैं और कितनी मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं, वो इमेजरेबल है. मैं तो उसको कम से कम नहीं मेजर कर सकता. तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ माइंडसेट चाहिए होता है कि आप अपने आप को भूल कर आप दूसरों के लिए जो है ना अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें. बिल्कुल बिल्कुल. और मेरे ख्याल से आर एंड ऑफ द डे आर पर्पस इज़ टू सर्व ह्यूमंस. दुनिया में जितने भी बड़े नाम या आज भी याद रखे जाते हैं, चाहे वो कितने ही सदियों पहले आए हों, वो वही नाम याद रखे जाते हैं जिन्होंने अच्छे अल्फाज में, जिन्होंने इंसानियत की कहीं ना कहीं खिदमत की हो. आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी हो चुके हैं कैपिटलिज्म की वजह से ना. और दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया को देखकर, और सोशल मीडिया पे जो बहुत ही फ्लैशी लाइफ हमें दिख रही होती है लोगों की, और पूरी दुनिया में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और महंगी ट्रैवलिंग चल रही है, महंगे ब्रांड्स, एंड देन हर कोई जो है शॉर्टकट्स भी बता रहा होता है, शॉर्टकट्स के मिलियनेयर बनना ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, वगैरह वगैरह. देन फिर मुझे इस तरह के लोग दिखते हैं कि जिनके लिए पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता और उनके लिए उनके पर्पस ही अलग होते हैं लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं यही समझता हूँ कि शॉर्टकट जो है वो नहीं है. और ये जो मैसेजिंग होती है ना कि वो इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट वेट लॉस, इंस्टेंट आपको फलां चीज़ मिल जाए, ये लास्टिंग नहीं होती हैं चीज़ें. आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ती है. वो बकौल शख्स के फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा. एंड आई थिंक पर्सनली मुझे भी ये दिखता है कि हाँ, पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाने चाहिए, पैसे से ही पूरी दुनिया चल रही है, बट इस तरह का पर्पस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. 100%. आई थिंक वो जो सुकून कल्ब वाली आपने बात की ना, वो अलग ही है. मुझे अगर लाखों रुपए का कोई चेक दे दे तो आई थिंक वो इतनी खुशी नहीं मिलेगी. लेकिन मैं जब स्कूल में गया था और मैंने जब बच्चों को देखा था, और मैं अगर इंशाल्लाह कभी ऐसा हुआ कि मेरा कोई इस तरह की चीज़ में पार्ट हुआ, तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा. तो आप अपना पार्ट अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले सालों में और महीनों में और बढ़ेगा इंशाल्लाह. और मैं तो चाहता हूँ कि और बड़ा पार्ट प्ले करूँ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू. ये जो स्टोरी आपने बताई थी, वो एक लड़की वाली अमेरिका गई थी, उसकी स्टोरी कोट कर सकते हैं? अच्छा, शुरू कर दें. सो वो बहुत मज़ेदार. मैं पिछले साल जो है वो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस में हमारा इवेंट था, उसमें गया था. तो वहाँ पे कोई अच्छे 60-70 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद थे अमेरिका के अंदर. फ्लोरिडा के अंदर ये प्रोग्राम इवेंट था. और वहाँ पे एज ए गेस्ट स्पीकर जो है वो सिद्रा, हमारी एक बच्ची है, वो वहाँ पे आई हुई थी, अलमनाय. और वो एज ए गेस्ट स्पीकर वहाँ पे बता रही थी अपनी स्ट्रगल्स. उनके वालिद जो थे वो अगेन फैक्ट्री में मज़दूर थे और
کچا مکان بالکل ہے وہاں سے, اور بانڈیڈ لیبرر تھے جو انٹیریئر سے اس سے پہلے جو ہے وہ بھاگ کے آئے تھے. اور کیسے اگین اتفاق سے اس علاقے میں TCF کا اسکول کھلا, اور اس سے نے وہاں پہ جو ہے وہ ایڈمیشن لیا, اور اچھے مارکس لیتے ہوئے اس نے جو ہے وہ اپنا میٹرک کیا, پھر انٹرمیڈیٹ, اور پھر MBBS اس نے کیا. اور MBBS جب اس نے کیا, اس کو جب چیک جو ملا وہ تقریباً اتنا ہی تھا جس میں ہماری 1 مہینے کی جو ہے وہ ایک پوری کلاس کی پیسے جو ہیں وہ پورے ہوتے تھے. فیس عموماً بچے جو ہیں وہ اپنا پہلا جو تنخواہ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حوالے جو ہے وہ کرتے ہیں. سدرا نے جو ہے وہ پہلا چیک جو ہے وہ ہمارے CEO جاسد ایوب صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں دیا کہ یہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور یہ چیک جو ہے اس KG کے نام جہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. آج جو ہے وہ چائلڈ نیورولوجی میں جو ہے وہ اپنا اسپیشلائزیشن جو ہے اس کا میرے خیال سے مکمل ہونے والا ہے, میامی میں ہے وہ, اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے والدین کو اور دا سٹیزنس فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ دیتی ہے, کہ جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام تک جو ہے وہ پہنچی ہے. اینڈ سو جسٹ امیجن کہ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. سو آل ڈاکٹرز لسننگ ٹو اٹ, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ فیلنگ. میرے لیے اٹ واز اگین ون آف دا پراؤڈسٹ مومنٹس آف مائی لائف کہ جی میں جس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں وہاں پہ ایک بچی جو ہے آج اس مقام پہ پہنچ گئی ہے. الحمدللہ. اور یہ بڑی اینڈ آئی تھنک وہی والی بات ہے نا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر اس طرح سے رزلٹ آئے گا تو پھر تو وہ سارا محنت کا صلہ مل گیا ہے. اور خوشی کس لیول پر ہوتی ہوگی اور جو سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی, دیٹ از سو بیوٹیفل. And I'm sure there are many more stories like this. ہزاروں بہت ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کئی پوڈ کاسٹ جو ہیں کرنی پڑیں گی اگر میں اسٹوریز جو سکسیز کے حوالے سے. اور ہمارے لیے تو وہ بھی کامیابی ہے کہ بچہ اگر میٹرک بھی کر لیتا ہے اور اپنے والد کے کاروبار میں یا اگر کاشتکاری کرتے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ, کیونکہ اب وہ زیادہ بہتر ڈیسیجنز لے سکتا ہے, وہ پڑھ کے زیادہ بہتر فصل پر ایکٹر جو ہے وہ ییلڈ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی بڑھا سکتا ہے وہ, کیونکہ اب وہ جو ہے وہ کوئی بھی کاروبار ہے اس کو بہتر طریقے سے کاروبار ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ بہتری لا سکتا ہے, اس کو نیکسٹ لیول پہ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے. اور بچوں کو یہی بتایا بھی جاتا ہے کہ اس پہ فخر کریں, جو بھی ان کے والد والدہ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ آرٹ تو اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے, یا آپ نے اگر اپنا کوئی اپنی مرضی کا کوئی چوز کرنا ہے تو بھی کریں, لیکن اپنے روٹس جو ہیں وہ نہیں بھولنی چاہیے بالکل بھی. اب میرا کویشچن آتا ہے ٹیچنگ کے اوپر. ٹیچنگ کس طرح سے ہوتی ہے TCF میں؟ وائی از اٹ ڈفرینٹ دین ادر گورنمنٹ اسکولز یا باقی؟ ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ میرے خیال سے اثاثہ جو ہے ان 29 سالوں میں میرے خیال سے وہ ہمارے ٹیچرز اور ہمارے پرنسپلز ہیں. یس. ہم لوگ جو ہے ایک تو ان کی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں. 100 گھنٹے سالانہ جو ہے وہ ٹیچرس کی ٹریننگ کے اوپر جو ہے وہ اسپینڈ کیا جاتا ہے, اور اس میں ٹیچرس گرو کرتے ہیں. بلکہ میں نے اخبار کٹنگز دیکھی ہیں جس میں ٹیچر ہائرنگ پہ اشتہار دیا گیا, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ TCF کے ٹیچر کو ترجیح دی جائے گی اس کے اندر جو ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا ہم لوگ انویسٹ اپنے ٹیچرس کے اوپر کرتے ہیں ان کی لرننگ اینڈ گروتھ. دوسرا 36 گھنٹے کی پرنسپلس اکیڈمی ہوتی ہے, تو لیڈرشپ اینڈ پیڈاگوجیکل اسکلس کے اوپر جو ہے پرنسپلس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اسکلس پہ جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے. یہ ہر سال یہ سب مینڈیٹری ٹریننگز. اس کے علاوہ جو ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے ٹیچر کانٹینٹ ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں. سو ہر ٹیچر کو جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے, اور یہ ریگولر انٹرولس پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اگر آپ میتھ کے ٹیچر ہیں تو آپ کا ہر سال یا 2 سال کے بعد میتھ کے اوپر جو ہے کانٹینٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہوگی. اگر آپ جو ہے وہ اردو کے ٹیچر ہیں تو آپ کی اردو پہ ہوگی, اور اس کے بیسس پہ آپ کو الاؤنسز بھی جو ہے ایکسٹرا ملتے ہیں اگر آپ سرٹن پرسنٹیج سے جو ہے وہ زیادہ
जो करते हैं. तो ज़ाहिर बात है जितना मुझे आता है मैं उतना ही आगे इल्म दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता. सो मुझे पता हो कि मेरा टीचर जो है 50 पे, 60 पे, 70 पे, तो उस बेसिस पे फिर मैं आगे की ट्रेनिंग्स उसकी डेवलप कर सकता हूँ. जो गैप्स जहाँ पे हैं तो मैं वो गैप्स देखते हुए जो है फिर वो ट्रेनिंग्स भी उसी हिसाब से जो है वो डिज़ाइन करूँ मैं उन बच्चों के लिए. सो ये एक है. दूसरा हमारा असेसमेंट सेंटर, एक हमारा असेसमेंट टीम है हमारी जो है, क्वालिटी एश्योरेंस आप कह लें उसको. सो वो रेगुलरली जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं. ऑडिट टीम टाइप है वो. बिल्कुल, एक प्रिंसिपल क्वालिटी इंडेक्स आप कह लें. वो एक साल में एक दफ़ा प्रिंसिपल का एकेडमिक ऑडिट होता है. सो पूरे एकेडमिक्स प्रिंसिपल का टेस्ट होता है जी. ऑडिट आप कहें, बिल्कुल उसका ऑडिट होता है एक तरह का. और इसके अलावा थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन भी होती है. तो थर्ड पार्टी टेस्ट भी किया जाता है कि हमारे एक जिस इदारे का जिसका TCF से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो बच्चों को रैंडमली जाके जो है वो टेस्ट करते हैं. तो हमारे जो टेस्ट होते हैं इंटरनल और जो उनके होते हैं एक्सटर्नल, उसमें भी मवाजना करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गैप है, नहीं है तो क्यों है, और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इसमें साथ साथ रखी हैं. और जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि हमने अपनी किताबें खुद जो हैं वो डिज़ाइन की हैं, पब्लिश की हैं. सो वी आर अ पब्लिशिंग हाउस एज वेल. हमारी अपनी किताबें हैं, क्वालिटी बुक्स हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू बीट आवर ओन ड्रम्स, बट आई थिंक हमने बहुत अच्छी क्वालिटी बुक्स जो हैं वो स्पेशली उर्दू में और बायलिंगुअल बुक्स जो हैं वो डेवलप की हैं. करिकुलम पे भी बात करूँगा मैं. अच्छा, टीचर्स की जहाँ तक बात है मुझे बताएं कि टीचर्स कितने एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि मैंने जितना ही मिला हूँ मैंने नोटिस किया है कि सभी पढ़े लिखे टीचर्स हैं काफ़ी. जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर्स की होती है, मास्टर्स प्रेफर किया जाता है उसके. उसमें बहुत चीदा कोई आउटलायर्स हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलता, तो हमें कुछ एक आध इंटरमीडिएट जो है वो रखने पड़ते हैं. बट उसको फिर हम कोशिश जो कंपनसेट, ये जो मैंने कहा कि टीचर ट्रेनिंग्स वगैरह, प्रिंसिपल एकेडमी एंड कंटेंट टेस्टिंग के थ्रू जो है हमने बेहतर कर दी. क्योंकि पिछले 75 साल में जो हमने तालीम के साथ किया है, हमने दूर नहीं गया बल्कि बदजन मैं समझता हूँ कि किया है लोगों को. क्योंकि एक बाप बहुत उम्मीद, बहुत क्या कहते हैं, ख्वाबों को देखते हुए अपने बच्चों को किसी स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में डाले, और 5-6 साल बाद अगर उसे पता चले कि आज वो अपना नाम भी सही तरह से नहीं लिख सकता, तो कितना दिल उस बाप का या उस माँ का टूटे कि कितने अरमानों के साथ मैंने भेजा था और आज वो नहीं कर सकता. और उसके मुकाबले में जो बच्चा खेत में या मैकेनिक था, वो कम से कम कोई स्किल तो सीख गया है और कुछ कमा के तो ला रहा है वो. तो इस वजह से कई दफ़ा आप जो देखते हैं हिचकिचाहट लोगों में कि आप अपने ड्राइवर को या किसी मासी को कह रहे होते हैं कि बच्चे को भेजो, और वो नहीं भेज रही होती क्योंकि कहती कमा के ले आएगा वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पढ़ने के बाद भी वो अगर एक जुमला नहीं लिख सकता तो क्या फ़ायदा उसको स्कूल भेजने का. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि TCF में कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं पढ़ाने के लिए. आई थिंक एज अ वॉलंटियर आते हैं या फिर प्रॉपरली पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. और बाहर की यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि आए हैं और TCF ज्वाइन किया उन्होंने. जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो चीज़ ये हमने बड़ा डे वन से रखा था कि हम वॉलंटियर टीचर्स नहीं रखेंगे, सारे एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ हॉबी. मेरी बहन ने भी इंटर्नशिप की है TCF में. अच्छा. तो ऑफ कोर्स उसने भी एक जाविस से पढ़ा था. नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के आते हैं. हमारा एक अलमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि हमारे अलमनाई ही ने जो है उसको इन्वेस्ट किया था, और फिर डिज़ाइन, प्लानिंग और उसको ग्रो करने में उसका बहुत, नदीम हुसैन नाम उसका बड़ा कलीदी किरदार उसका रहा है. उसने और वो अब हम ये करते हैं कि जो बच्चे हमारे मैट्रिक करते हैं और इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो उनको एंट्री टेस्ट पास करने में अलमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत हेल्प करता है. तो उसमें अब हमारे अपने अलमनाई तो हैं ही हैं उसको चलाने में जो काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, IBA, लम्स और NAD वगैरह जो
ڈفرینٹ بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کے بچے وہاں پہ یہ پروگرامز جو ہمارے چل رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہاں پہ ہمارے المنائی کو جو ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. اور پھر TCF جو ہے وہ پھر جو بچے ایڈمیشن سیکیور کر لیتے ہیں تو ان کو وظیفہ جو ہے وہ پھر وہاں ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں ڈونیشنس کے تھرو. اچھا, اور یہ جو رہبر والا ہوتا ہے یہ بھی ایک شارٹ کورس ہی ہوتا ہے ایک طرح سے, جی شارٹ والنٹیئر اگر کرنا ہو کسی کو؟ ہاں 6 سیٹرڈیز ہوتے ہیں. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا 24 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں بالکل جوائن کریں ہمارے یہاں. 70 سال کے لوگ بھی جو ہیں ان بچوں کی مینٹیننگ, بلکہ خاص طور پہ 50-60 سال والے جنہوں نے خود بچے جو ہیں وہ پالے اور پوسے ہوتے ہیں, تو وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. 6 ہفتے 6 سیٹرڈیز تو کوئی بھی دے سکتا ہے. بس وہ وقت کا ہے کہ کوئی ویلیو کرے اس کو اور وقت دے. ہمارے ماشاءاللہ اس وقت میرے خیال سے 14 سے 15 ہزار والنٹیئرز ہیں جو ریبر پروگرام جو ہے وہ کر کے گزر چکے ہیں, اور ابھی آن گوئنگ بھی چل رہا ہوتا ہے. کسی بھی کو جنوری میں شروع ہو رہا ہے میرے خیال جنوری 18 سے ریبر ہمارا شروع ہو رہا ہے. تو ابھی رجسٹر TCF کی ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا ٹائم ہے ہمارا. اوکے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اسپیشلی لڑکے لڑکیاں 24 سال سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ تر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آئی نو دیٹ, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. سو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ والا پروگرام لازمی جوائن کرنا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی لائف بھی چینج کریں اور پھر دوسرے کی بھی لائف چینج کریں. بیکاز ٹو بی آنیسٹ اگر آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے, آپ اچھے ماحول سے آئے ہیں, تو وہ جو 6 ہفتے ہیں نا, 6 ہفتے اگر آپ ان بچوں کو دے دیں گے جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے یا پھر درجنوں میں ہے, اور ان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا, تو 6 ہفتے کے اندر آپ جو بچے کو گروم کر دیں گے نا, یا جو اس کو لرننگ دے کر چلے جائیں گے, اس کو شاید زندگی بھر نہ مل پائے کہیں اور سے. بیکاز آپ کا ماحول بہت ہی اچھا ہے, آپ کا ماحول بہت ہی مختلف ماحول سے, مختلف کلچر سے آپ آئے ہیں, اور وہ ماحول, وہ کلچر, وہ لرننگ آپ اس کو 6 ہفتے کے اندر اگر جتنی بھی دے سکتے ہیں دیں گے, تو ایک بہت بڑا امپیکٹ آپ چھوڑ جائیں گے اس بچے کی زندگی میں اپنا, اور اس بچے کو جو ہے نا آگے بڑھانے میں بہت مدد ملے گی. ایکسپوجر اس بچے کا بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا. سو آئی تھنک یہ جو آپ لوگوں کا ہے جو رہبر پروگرام ہے, اٹس ویری اسمارٹ. جی, ویری اسمارٹ, بہت اچھا پروگرام ہے, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی جاب نہیں کرنی, اور کسی بھی انسان کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا. بالکل. تو لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے مہینے میں, مطلب یہ 2-3 مہینے تھوڑے سے فارغ ہیں, تو وہ آ جائیں تو اس سے. اور یہ صرف بچے کے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس نہیں ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے. میں خود کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ 8ویں جماعت میں اگر میرے پاس جو ہے وہ کوئی ریبر ہوتا تو شاید میری لائف کی چوائسیز بہتر ہوتی. کیا خوبصورت بات کی آپ نے, زبردست. دیٹس ایکچولی ٹرو. اس ایج میں مینٹور کی کتنی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ, ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن دکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. 100%. سو اور یہ میں نے کہیں بھی کسی اسکول میں نہیں سنا اس طرح کے پروگرام ہو رہا ہو. سو دس از این امیزنگ تھنگ. بہت یونیک ہے, بہت یونیک ہے یہ. اچھا, اس میں پڑھاتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں وہ رہبر جو ہوتے ہیں, وہ مینٹور جو ہوتے ہیں؟ مینٹورز جو ہیں ڈفرینٹ مائلسٹونس ہوتے ہیں ہر ویک کے جو ہیں, اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ تربیت پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور تعلیم تو آلریڈی اسکول میں مل رہی ہوتی ہے. تربیت تو مثبت سوچ جو ہے وہ رکھنا جو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور پاسبلٹیز پہ زیادہ بات ہوتی ہے, اسکیرسٹی پہ نہیں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, کیا ہے اس سے کیا کر سکتے ہیں اس کو. سو بالکل ایسی جیسے کہ چیزوں کا کچرا تو لوگ بنا دیتے ہیں, لیکن کچرے سے اچھی چیز کیسے بنائی جا سکتی ہے. سو یہ اس طرح سے پروگرام کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں ہم لوگ جو ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا کریکولم کا بھی بتاتے ہیں مجھے. جی, کریکولم جو ہے, میں سلیبس اور کریکولم کا ایک تو فرق بتاتا ہوں کہ کریکولم بیسیکلی گولز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے, تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے جو کریکولم ہے وہ فالو کرتے ہیں, اور سلیبس وہ ٹولز ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ وہ گولز اچیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے قائد اعظم جو ہیں وہ 5ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پیدا ہوئے تھے. دس از کریکولم. یہ کریکولم ہے, گولز آپ کو بتا دیں. 6ٹھی جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے فار ایگزامپل کہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کہاں کہاں سے حاصل کی. 7ویں جماعت کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک پاکستان کی جو آزادی ہے اس میں ان کا کیا کلیدی کردار تھا. تو یہ گولز آپ کو پتہ چل گئے. اب آپ نے جو ہے سلیبس کے تھرو ان کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھانا ہے کہ جی کہاں پیدا ہوئے, کیسے ہوا, اور پھر اس میں الفاظ کا چناؤ کس طرح سے آپ لکھتے ہیں, ساری چیزیں. سو سلیبس
میں تھوڑا سا کوالٹی میں ایشو ہے, کانٹیکسٹ میں بعض دفعہ ایشو آتا ہے پاکستان کے اندر. اردو میڈیم میں, انگریزی میڈیم کا آتا ہے ایشو جو ہے. اردو میں کوالٹی کتابیں جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں بہت زیادہ, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پھر اپنی کتابیں جو ہیں خود ڈیزائن کی بنائی ہیں. تو 80% اب جو ہمارا کریکولم سلیبس ہے KG سے 8ویں جماعت تک, وہ ہم جو ہے TCF کی کتابوں سے جو ہے وہ کریں. اور اب 500 سے زیادہ اسکول ہیں جو TCF کی کتابیں آپ TCF کے باہر بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول. زبردست, ویل ڈن, زبردست. اور ہم نے گورنمنٹ کو بھی آفر کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری کتابیں وہ لوگ استعمال کرنا چاہیں, بے شک ہمارا نام نہ لیں, لیکن کتنا مشکل کام ہے یہ. میں تو ابھی میرا سر چکرا گیا سن کر کہ سلیبس بنانا یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کانٹیکس والی بات کی ہے اور ہم لوگ تو ہر چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے نا. اب کانٹیکس فار ایگزامپل یہ ہے کہ جو ہم لوگ میتھس پڑھتے تھے نا 6 کلاس میں 5 کلاس میں, تو اس میں جو نام لکھا ہوا ہے کہ مائیکل سولڈ 5 ایپلس ٹو جان, تو وہ کانٹیکس ہے, کیونکہ اس کے اندر جو مائیکل اور جان ہے وہ نام جو ہے پاکستان میں اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ہماری سوسائٹی کے حساب سے نام نہیں ہے بیسکلی, اس میں اجمل اور علی ہونا چاہیے تھا. یہ ایک ایگزامپل ہے بیسکلی, بہت بیسک, بالکل بہت بیسک ایگزامپل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوائی جہاز میں گئے, بکنگم پیلس گئے, کوئین سے ملے, یا ایسا پھل ایووکیڈو کھایا آپ نے جو کہ یہاں ہوتا ہی نہیں پاکستان کے اندر. تو پھل بھی جو ہے وہ کیلا, آم, امرود, جو عام پھل ہیں انہیں میں وہ حساب سیکھے, اسی میں سائنس سیکھے, اسی میں انگریزی سیکھے. اور جانور بھی, اور جانور بالکل اسی طرح سے کہ جانور ایسے ہوں جو کہ آپ نے یہاں پہ تھوڑے بہت آپ کو ان کے بارے میں جو ہے وہ علم ہو جانوروں کے بارے میں. That's so good. اور اب لاسٹ بات ہم کریں گے ٹیکنالوجی پر, کہ ٹیک کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے TCF. بیکاز میں نے جب وزٹ کیا تھا اسکول کا تو میں تو حیران ہو گیا تھا کمپیوٹر لیب جانے کے بعد کہ آپ لوگوں نے بچوں کو ٹیبلٹس دیے ہیں, سیمسنگ کے ٹیبلٹس دیے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے. تو کیا کیا سکھایا جاتا ہے اینڈ واٹ از دس؟ سو ڈیجیٹل لرننگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میگا ٹیبس پہ, جس طرح یہ اسکرینس وغیرہ پہ تو پرائمری میں بھی شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ, لیکن جو ٹیبلٹس ہیں وہ 6ٹھی جماعت میں باقاعدہ کیریکولم کا حصہ ہے, جس میں ہم کوڈنگ سکھا رہے ہیں, پروگرامنگ سکھا رہے ہیں. کوڈنگ جس کے تھرو آپ الگوریتھمز وغیرہ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکریچ جو پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو کر رہے ہیں, جو کہ اچھے بڑے اسکول بھی پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان میں ہے یا نہیں ہے, بٹ وہ بھی بہت کم جگہوں پر سنا. تو وہ یہ ماڈل جو ہے وہ بعض لوگ پیرنٹس جو باہر سے آتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم آسٹریلیا میں یا امریکہ میں ہمارے بچے کمپٹیشن دیا آپ لوگوں نے. تو ایک وہ چیز بہت اچھی ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل دنیا میں تہذیب اور تربیت اس کا بھی, کہ رسپانسبل سٹیزن ڈیجیٹل دنیا میں کس طرح سے بنا جا سکتا ہے اور بننا چاہیے, وہ بھی کریکولم کا ہمارا جو ہے وہ حصہ ہے سلیبس کا. کیونکہ یہ تو بہت ہی الگ چیز ہے. ہاں, تو تربیت, ڈیجیٹل تربیت بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دی جاتی ہے. کہ آپ کو کیا چیزیں جو ہیں وہ لکھنی چاہیے, کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل دنیا میں جب آپ جاتے ہیں. سو یو شوڈ بی اے رسپانسبل پرسن. مطلب ایسا نہیں ہے کچھ بھی آپ نے لکھ دیا, کیونکہ ایک دفعہ وہ چلا گیا ڈیجیٹل دنیا میں تو ہمیشہ کے لیے کہیں نہ کہیں موجود ہوگا. اور اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کر دی یا کہہ دی, وہ اٹ از گوئنگ ٹو ہانٹ یو فار لائف. میں تو بہت زیادہ شوق تھا جب میں اسکول آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا اتنے سارے ٹیبلٹس رکھے ہوئے ہیں اور پراپرلی مینیج ہو رہے ہیں, اور بچے جو ہیں بچوں کو اس کا پتہ ہے اسکریچ کے نام سے جو ایک پلیٹ فارم ہے کہ اس پر جو ہے وہ کوڈنگ سیکھیں گے, اینڈ دین اس کے علاوہ بھی سب بہت ساری چیزیں. ریموٹ لوکیشن مطلب کراچی میں تو پھر ذرا سا ہوا ہے, بٹ اگر آپ بالکل کسی گاؤں دیہات میں سیکنڈری میں جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں بچوں کو وہ کرتے ہوئے, تو وہ اور زیادہ کانٹراسٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار اچھا یہاں پہ بچوں کو جو ہے اس لیول کی جو ہے ایجوکیشن دی جا رہی ہے. کیونکہ وہ ٹیبلٹس اور اس طرح کی چیزیں صرف ایک اسکول میں نہیں ہیں, سب جگہ پر ہیں, تمام سیکنڈری اسکولز میں ہمارے موجود ہے. دس از سو گڈ, دیٹس ریئلی ریئلی گڈ. تو بھائی کانورزیشن کا ہم اختتام کرنے والے ہیں, اور میرا آخری کویشچن یہ ہے کہ TCF کا پلان کیا ہے آگے کا؟
جی ہمارا 2030 ویژن یہ ہے کہ ہم 20 لاکھ لرنرز تک جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سارے پروگرامز ہیں. ایک آگاہی بیسک نیومریسی لٹریسی کا پروگرام ہے جس میں اڈلٹ لٹریسی جو ہے وہ کرائی جاتی ہے. مینلی خواتین 2.25 لاکھ کے قریب خواتین جو ہیں سے گریجویٹ کر چکی ہیں. جیسے مانیں گے مطلب ایک 45-50 سال کی خاتون ہے, وہ پہلی دفعہ زندگی میں لکھنا پڑھنا سیکھتی ہیں, حساب کرنا سیکھتی ہیں, تو ان کے لیے تو جادو سے کم نہیں ہے وہ چیز. بچوں کے لیے بھی جادو سے کم نہیں ہے چیز. بالکل ایسے جیسے کہ نابینا کو بینائی مل جائے, بالکل اس طرح سے ہوتا ہے وہ. آپ تھوڑا سا امپاور کر دیتے ہیں اس شخص کو. تو یہ اس کا خیال اس وقت آیا تھا جب ہم نے سوچا تھا کہ بچے جب گھر جاتے ہیں ہوم ورک کرتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ بچے زیادہ تر فرسٹ جنریشن لٹریٹ ہیں. تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تعلیم جو ہے اسی حساب سے بچوں کو دی جائے تاکہ گھر میں بھی تھوڑی مدد ہو جائے. لیکن وہ پھر کرتے کرتے وہ ماشاء اللہ اتنا ایکسپینڈ کر گیا کہ اب ہزاروں لرنرز جو ہیں ہر سال جو ہے اس میں سے. ان کی ایوریج ایج کیا ہوتی ہے؟ ایوریج ایج جو ہے 12-14 سال سے لے کے پھر مطلب رینج جو ہے 12-14 سال سے لے کے اور پھر 45-50 سال کی خواتین, ایون بعض دفعہ زیادہ عمر کی بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہوتی ہیں جو سیکھ رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ پروگرام ابھی پائلٹ اسٹیج پہ ہے ہمارا, سجاگ کے نام سے, لٹریسی ان لائف اسکلس. یہ تقریباً ہم 700 لوکیشنس پہ کر چکے ہیں. ابھی کرنٹلی 300+ لوکیشنس پہ چل رہا ہے یہ 1.5 سال کا پروگرام ہے. یہ بالکل ریموٹ ایریاز جہاں پہ 40-50 جھگیاں ہیں, وہاں نہ گورنمنٹ شاید اسکول بنائے نہ ہم بنا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے 20-25 بچوں کے لیے فیزیبل نہیں ہے. ابھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ سینکڑوں بچے ہیں اور اسکول بنے تو وہاں پہ زیادہ فیزیبل رہے گا. تو وہاں 3 ماڈیولز ہیں. پہلا ماڈیول جو ہے وہ ہم لٹریسی کراتے ہیں, دوسرے ماڈیول میں نیومریسی, اور تیسرے میں لائف اسکل کوئی ایسا دے جائیں اس کو کہ وہ کما بھی سکے جو ہے آگے, اکنامک مائکرو اکنامک ایکٹیویٹیز بھی ہو سکیں. اور کوشش ابھی چونکہ پائلٹس میں ہے تو کوشش یہ کہ علاقے کے حساب سے لائف اسکل دیا جائے. مطلب کہ پہاڑی علاقے میں اس کو زراعت سکھاؤں تو پرابلی اٹ مائٹ ناٹ ہیلپ دیٹ چائلڈ. تو پہاڑی علاقے میں کیا چیزیں اسکلز ہیں جو وہ ڈیولپ کر سکتا ہے, اور اگر زراعت والے علاقے میں تو کیا اسکلز ڈیولپ کر سکتا ہے. مویشی اگر پالنے ہیں تو کیا اسکلز ڈیولپ کرنے چاہیے. سو وہ لرننگز جو ہیں وہ بچوں کو وہاں پہ, وہ بھی اگین 10 سال سے شروع ہوتا ہے اور پھر 18-20 سال کی عمر کے بچوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرائی جاتی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں it will have a significant impact in the lives of our children, in the life of the communities and overall Pakistan definitely. انشاءاللہ. اب جو ہے وہ نظم کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. سو یہ بیسیکلی ایک نظم ہے جو ابن انشا نے دنیا کے تمام ان بچوں کے لیے لکھی ہے جن کو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کے حال زار کو جو ہے وہ نظر انداز جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ابن انشا جو ہے بہت مشہور اردو کے مصنف بھی ہیں, مزاح نگار بھی ہیں, اور شاعری بھی انہوں نے کی ہے. یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے شیئر کرنا چاہوں گا. پلیز. نظم جو ہے وہ یہ بچہ کس کا بچہ ہے, یہ بچہ کیسا بچہ ہے, یہ بچہ کالا کالا سا, یہ کالا سا مٹیالہ سا, یہ بچہ بھوکا بھوکا سا, یہ بچہ سوکھا سوکھا سا. یہ بچہ کس کا بچہ ہے, یہ بچہ کیسا بچہ ہے, جو ریت پہ تنہا بیٹھا ہے, نہ اس کے پیٹ میں روٹی ہے, نہ اس کے تن پر کپڑا ہے, نہ اس کے سر پر ٹوپی ہے, نہ اس کے پیر میں جوتا ہے, نہ اس کے پاس کھلونوں میں کوئی بھالو ہے, کوئی گھوڑا ہے, نہ اس کا جی بہلانے کو کوئی لوری ہے, کوئی جھولا ہے, نہ اس کی جیب میں دھیلا ہے, نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے, نہ اس کے امی ابو ہیں, نہ اس کی آپا خالہ ہے. یہ سارے جگ میں تنہا ہے, یہ بچہ کیسا بچہ ہے, یہ بچہ کیسے بیٹھا ہے, یہ بچہ کب سے بیٹھا ہے, یہ بچہ کیا کچھ پوچھتا ہے, یہ بچہ کیا کچھ کہتا ہے. یہ دنیا کیسی دنیا ہے, یہ دنیا کس کی دنیا ہے. اس دنیا کے کچھ ٹکڑوں میں کہیں پھول کھلے, کہیں سبزہ ہے, کہیں بادل گھر گھر آتے ہیں, کہیں چشمہ ہے, کہیں دریا ہے,
کہیں اونچے محل اٹاریاں ہیں، کہیں محفل ہے، کہیں میلہ ہے، کہیں کپڑوں کے بازار سجے، یہ ریشم ہے، یہ دیبا ہے، کہیں غلے کے انبار لگے، سب گیہوں دھان مہیا ہے، کہیں دولت کے صندوق بھرے، ہاں تانبا سونا روپا ہے، تم جو مانگو سو حاضر ہے، تم جو چاہو سو ملتا ہے۔ ہم جس آدم کے بیٹے ہیں یہ اس آدم کا بیٹا ہے، یہ آدم ایک ہی آدم ہے، یہ گورا ہے یا کالا ہے، یہ دھرتی ایک ہی دھرتی ہے، یہ دنیا ایک ہی دنیا ہے، سب ایک داتا کے بندے ہیں، سب بندوں کا ایک داتا ہے، کچھ پورب پچھم فرق نہیں، اس دھرتی پر حق سب کا ہے، یہ تنہا بچہ بیچارہ، یہ بچہ جو یہاں بیٹھا ہے، اس جگ میں سب کچھ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، سب اپنے ہیں کوئی غیر نہیں، ہر چیز میں سب کا ساجھا ہے، جو بڑھتا ہے جو اگتا ہے وہ دانہ ہے یا میوہ ہے، جو کپڑا ہے جو کمبل ہے، جو چاندی ہے جو سونا ہے، وہ سارا ہے اس بچے کا، جو تیرا ہے جو میرا ہے، یہ بچہ کس کا بچہ ہے، یہ بچہ سب کا بچہ ہے۔ ویری گڈ۔ ٹی سی ایف کے ویژن کو بھی بہت زیادہ کلیئر کر رہی ہے ہاں، یہ اسٹوری ہے پوری کی پوری، جو پوائنٹ ہے یہ شاعری بتا رہی ہے ٹی سی ایف کی کہانی کو کہ ہاں یہ بچہ سب کا بچہ سب کا ہے، دس از بچہ ہے۔ دیئر ویژن۔ اور یہ ایک افریقن پروورب ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ۔ تو ہم جو ہوتا ہے نا، یہ تو اس کا بچہ میں نے چھوڑا، میرا تو سب اپنے بچے کو دیکھنا ہے، تو ایسا نہیں، یہ بچہ جو ہے وہ سب کا بچہ ہے۔ تو بعض افریقن وزڈم بہت بڑے کام کے اس کے اس سے ہوتے ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں، مطلب ان کے اگر ان کے پڑھے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو جنگلی بلے اس طرح سے، ویسا نہیں، بہت وزڈم وہاں سے بھی ہم لوگوں نے لیا ہے۔ افریقہ انفارچونیٹلی اپنے جغرافی کی وجہ سے کٹا رہا پوری دنیا سے صدیوں، کیونکہ 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف صحرا ہے، اور وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا صحرا، اتنا بڑا ہے کہ پاکستان سے ہی بڑا ہے شاید، امریکہ کے سائز کا ہے، اتنا بڑا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ چاروں طرف سے کٹا رہا، تو ایسٹ اور ویسٹ میں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے رہے، نارتھ اور ساؤتھ میں نہیں ہوئے۔ اور افریقہ اتنا بڑا ہے کہ نقشے میں اس کو کے ساتھ غلط آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ 3 گنا امریکہ کو کر دیں تو افریقہ بنتا ہے۔ آپ جو ہے وہ رشیا، چائنا، انڈیا کو ملا لیں تب بنتا ہے۔ ہاں، مطلب اس طرح کے بھی موازنے ہیں اس میں، یا اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ گرین لینڈ جو کہ اچھا بڑا نظر آتا ہے نقشے پہ، اس کو 14 گنا کر دیں سائز تو افریقہ آتا ہے۔ تو اور ود ان افریقہ بھی جو ہے اس کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے۔ یورپ جیسے ہے تو یورپ میں آبشاریں نہریں یا دریا جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کنیکٹ کرتے۔ ان کے جو دریا ہیں وہ آبشاریں آ جاتی ہیں، تو وہ کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے ود ان افریقہ بھی کنیکٹیوٹی، اس لیے کئی ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں اور کئی ہزار قبیلے اور الگ الگ کلچرز جو ہیں ود ان افریقہ آپ کو ملتے ہیں، بہت الگ الگ، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے اس میں ٹوٹے ہوئے تھے ود ان افریقہ بھی۔ تو وہ جب تک گوروں کے پاس اور وہ سارا آیا، اور تو انہوں نے وہ بیچارے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے قبضہ کر کے جو بھی لوٹ مار کرنی تھی۔ تبھی بھی آپ اس کے نقشے دیکھیں تو لٹرلی کسی نے جیسے بچے کو 8ویں جماعت کے بچے کو پھٹا دیا، اس نے ایک لکیر ماری، ایک ملک کر دیا، دوسری لکیر ماری۔ روڈیشیا جو ہے وہ روڈیشیا خود ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ جو زمبابوے آج جو ہے روڈیشیا جو ہے صاحب کے اپنے نام پہ ملک چلا رہے تھے، مطلب پورے ملک کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، انہیں کے نام پہ ملک تھا۔ پھر وہ جب آزاد ہوا تو وہ زمبابوے ہوا۔ تو بہت ظلم اس خطے کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ٹی سی ایف جو ہے آنے والے سال میں جب انشاءاللہ پاکستان میں پوری طرح سے ہوگا تو پھر افریقہ میں بھی اپنی برانچز انشاءاللہ، اللہ کرے بالکل۔ ہمارا یہی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی ریئلی گڈ انشاءاللہ۔ جو سوچ یہی ہے کہ اگر یہ پاکستان کا مسئلہ سالو ہو تو پھر ہم باہر نکلیں دوسری جگہوں کو بھی مدد کریں جہاں پہ، بیکاز the model is really really good ماشاء اللہ سے۔
the whole model is really good. اوپن ہوا ہے, مطلب کہ کسی کو بھی سیکھنا ہو تو ہم کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے ایک اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے, اوکے, جو بھی چیزیں انہوں نے مانگی کہیں ہیں تو سارا کا سارا دے دیا ہم نے. بلکہ ایک TCF باکس کر کے ایک چیز بنائی بھی تھی, وہ اتنا زیادہ اس کے ٹیکرز تھے نہیں, کیونکہ کیا ہے وہ TCF باکس؟ TCF باکس کا یہ تھا کہ ہماری جو بھی لرننگس تھیں پچھلے 20-25 سال کی, وہ ہم نے کہا کہ ایک ڈبے کے اندر جو چھوٹے اسکولس تھے, آپ نے جو بھی سیکھنا ہے, آپ کو رجسٹر کیسے مینٹین کرنے ہیں, اٹینڈنس کیسے, بہت کچھ ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹیلز ہے, بہت ڈیٹیلز اس میں. بچہ کہ کیا چیزیں خیال رکھنی ہے, پرنسپل کو کیا چیزیں دینی چاہیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹیچرس کو کیا دیں, ٹریننگ ہونی چاہیے, پورا سب چیزیں ہیں موجود. مور دین ہیپی ٹو شیئر. پرفیکٹ. اب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری کانورسیشن تو ختم ہو چکی ہے, لیکن اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں ڈیٹیل ہے, یوٹیوب پر, فیس بک پر, ہر جگہ پر. TCF کو کرنا ہے سپورٹ, ٹھیک ہے. TCF کو آپ کے ڈونیشنس کی زکوٰۃ کی بہت ضرورت ہے, اور ہر طرح کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو پروگرامس ڈسکس کیے ہیں وہ جیسے آئیں گے تو رہبر, اور اس کے علاوہ جتنے پروگرامس ہیں تو اس کا پارٹ بھی آپ بن سکتے ہیں, اور کوشش کر کے پوری طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ جتنا بھی کریں گے اتنا بہترین ہوگا. اور جیسا کہ ابھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جو ڈونیشن, زکوٰۃ اور اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف کھانا کھلانے کے اوپر اور کسی کا علاج کرانے کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہے. ہم لوگ جو ہے کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے, اور جو ہے کسی کو کاروبار کرا کے دے دیا, اس طرح کی آرگنائزیشن ہمیں دکھتی بھی نہیں ہے. لیکن سب چیزوں کا جو ایک نچوڑ ہے نا, جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی, وہ ہے تعلیم. اگر آپ نے کسی کو تعلیم دے دی تو آئی تھنک اس کو علاج کرانے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کو کھانا بھی نہیں مانگے گا وہ آپ سے وہ عید کے کپڑے بھی نہیں مانگے گا, کیونکہ آلریڈی اس کے پاس تعلیم ہوگی, اور اس تعلیم کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں جاب کر رہا ہوگا, چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہوگا, اور کچھ نہ کچھ وہ پیسہ کما رہا ہوگا وہ انسان. سو کسی کو اگر انڈیپینڈنٹ کرنا ہے لانگ ٹرم پر, تو ہمیں جو ہے وہ تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا, اور جتنی بھی ڈونیشن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں تعلیم کے اوپر, تعلیم اورینٹڈ کرنی چاہیے, اور اٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم سلیوشن ہے. اس کے جو اثرات دکھتے ہیں وہ 20 سال بعد, 15 سال بعد دکھتے ہیں ایگزیکٹلی. اور ہمیں جو ہے ظاہر سی بات ہے, ہمیں جلد بازی کا بڑا شوق ہے, اور ہمیں شوق ہے کہ کسی طرح سے ہمیں جلدی اثرات دکھ جائیں 2-4 دن کے اندر اور 1 ہفتے کے اندر. بس ہماری گلی کا روڈ بن گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا جو MN ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے, اور ہمیں بالکل فرق نہیں پڑتا کہ اس نے اسکولس میں کیا کام کیا ہے, تعلیم کے لیے بجٹ نکلوایا نہیں نکلوایا. تو بالکل یہ ہمارا ایز اے سوسائٹی, ایز اے قوم, ایز اے کمیونٹی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں چینج, وہ ہمیں جلدی چینج چاہیے ہوتا ہے, اور ایسا چینج چاہیے ہوتا ہے جو کہ فوراً دکھ جائے, 2-3 دن میں دکھ جائے. دیٹس ناٹ پاسبل. اسی طرح سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ 75 سال میں خراب ہوئی ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں, اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک دم کل ہم امیر ترین ملک نہیں بن سکتے, اور ایک دم کل ہم پڑھے لکھے ترین نہیں بن سکتے, اور ایک دم کل ہم جو ہے ٹیک میں بہت آگے نہیں نکل سکتے, کسی بھی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ہم ایک دم آگے نہیں نکل سکتے. سو ہر چیز کو ٹائم لگے گا سیٹ ہونے کے لیے, بہتر ہونے کے لیے. سو اس کے لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بیسٹ یہ ہے کہ ہم تعلیم پر انویسٹ کریں لوگوں کی, اور اس کے لیے آپ کو TCF کو سپورٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سو آئی تھنک میری تو بڑی زبردست قسم کی کنورسیشن رہی سر آپ سے, اور میں نے بہت سیکھا اس پوڈ کاسٹ میں, اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بہت سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ یہاں آنے کے لیے اور اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اور آپ بھی السلام علیکم.